अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आजकल लोग जो हैं आपको मुश्तरी और ज़ुहुल की किरा यानी 0 डिग्री कंजक्शन ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न यानी गुरु और शनि की जो है वो कंजक्शन चल रही है और एक्यूरेट दर्जात पे जब आएगी तो ये तकरीबन 27 दिसंबर को होगी। इसके लिए लोगों के ख्यालात हैं कि ये बड़ी मुश्किल पैदा करती है। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ इसके बारे में हक़ाइक़ बताऊंगा ताकि आप लोग इसको समझ सकें और इस कंजक्शन के होने से क्या फ़ायदा है, इस कंजक्शन के होने से क्या नुकसानात हैं। ज़ुहल और मुश्तरी यानी गुरु का सयारा और शनि का सयारा कोई नहस नहीं है और ऐसी हालत में जबकि वो सीधे हों, यानी इस वक्त जो है वो चल रहे हैं, वो सीधे चल रहे हैं। ज़ुहल इस्तकामत का, मजबूत क़ुव्वत इरादा का है। सुस्त रफ्तार होने की वजह से इल्तवा ताख़ीर का सयारा है। मुश्तरी रूहानियत का सयारा कहलाता है, मज़हब का सयारा कहलाता है। अब ये बुर्ज दिलों में है, यानी ज़ुहल अपने ही घर में बैठा है, मजबूत बैठा है और मुश्तरी उसके साथ है, यानी जुपिटर, जिसे जुपिटर कहते हैं, जुपिटर साथ में है, सैटर्न एक्यूरस में है और जुपिटर भी साथ में है। तो इसका मतलब है लोगों को ऐसी हवा चलेगी बादी बुर्ज, जिससे लोगों को मजहबी सख्ती पैदा होगी। लोगों में मजहबी सख्ती जिसे कहा जाता है वो पैदा होगी, यानी रिलीजियस एक्सट्रीमिटी कहा जाए, वो लोगों में पैदा होगी। आप इसको नहस नहीं कह सकते। लोगों को मजहब की तरफ जो है वो जो है उसमें एक जज्बा पैदा होगा, लोग मजहब की तरफ राग़िब होंगे। जब ज़ुहल और मुश्तरी की कंजक्शन हुई है तो मजहबी वाक़यात पैदा हुए हैं और ख़ास तौर पे अगर बुर्ज हमल में यानी एरीज़ के अंदर ज़ुहल, शनि और मुश्तरी यानी गुरु जब भी बैठते हैं तो एक मजहब, बहुत बड़ी आला हस्ती इस दुनिया में पैदा होती थी। ये हज़ारों सालों से यही था कि जब ये कंजक्शन सैटर्न एंड जुपिटर की कंजक्शन होती थी तो उस वक्त एक बहुत बड़ी मुक़द्दस हस्ती का इस दुनिया में आना होता था और जन्म होता था उसका। अब आप लोग कहेंगे कोई ऐसा मिसाल, तो ऐसा मिसाल आप लोगों के सामने है हज़रत शेख अहमद सरांदी फ़ारूकी मुजद्दिद अलिफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का। जब हज़रत शेख अहमद फ़ारूकी मुजद्दिद अलिफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह
اس دنیا میں آئے تو اس وقت برج حمل میں یعنی پہلے کھانے میں زحل اور مشتری بحالت قرآن یعنی 0 ڈگری یعنی کنجکشن میں تھے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ شریعت پہ کتنا مستحکم تھے، مذہب سے کتنے حد تک سخت عمل پیرا تھے، اور رد الشرک اور رد جو ہے وہ عقائد جو ان کے خلاف تھے، ان کے اسلامی عقائد کے جو خلاف تھے ان کو رد کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اس وقت کی سپر پاور تھی، یعنی ہندوستان کی حکومت اس وقت سپر پاور تھی۔ اکبر بادشاہ مغل اعظم، جس کا لقب ہے کہ مغل اعظم اکبر بادشاہ، اس وقت تخت پہ براجمان تھا۔ بہت ساری ایسی چیزیں پیدا ہو گئیں جس سے اسلامی عقائد، اکادر اور ان کی روایات کو مسخ کیا جا رہا تھا۔ تو ایسی حالت میں حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو الہام ہوا کہ آپ ان کے لیے جائیں۔ تو آپ نے اپنے مدرسے میں اپنے طلباء کو، اپنے مریدوں کو آپ نے خیر بات کہا اور ان کو کہا کہ میں 3-4 سال کے لیے یہاں نہیں آؤں گا، اور آپ دہلی پہنچے۔ جب آپ دہلی میں پہنچے تو اکبر بادشاہ نے وہاں پہ 2 درباریں قائم کی تھیں۔ ایک میں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ماننے والے تھے، اور دوسرے بادشاہ کے غلام تھے۔ تو وہاں پہ وہ ہنس رہا تھا اور تنقید کر رہا تھا۔ تو ایسی حالت میں حضرت مجدد الف ثانی نے دعا مانگی، اور ایک طوفان چلا جس کی وجہ سے سارے اس کا جو ٹینٹ تھا جس میں وہ انتظامات کیے گئے تھے وہ اکھڑ گئے۔ اور اس کے بعد اس نے شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو گوالیار کے جیل میں قید کروایا۔ تو اس وقت جو کچھ لوگ تھے جو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کرنا چاہتے تھے، تو ایسی صورت کو دیکھتے ہوئے ایک ہندو جو جیل کا رکھوالا تھا اس وقت، جسے سپریڈنٹ کہتے ہیں آج کے دور میں، اس نے التماس کی جلال الدین اکبر کو کہ اس کو مجھے دے، میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ ظاہراً اس نے ایسا کیا تھا، اور گوالیار کے قید خانے میں آپ کو چھوڑ کے اس نے کہا کہ آپ آزاد ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر کسی اور کو یہ لوگ دیتے تو وہ آپ لوگوں کو شدید تکلیف پہنچاتے اور آپ کو شہید کر دیتے۔ پھر جا کے وہ گوالیار میں رہے۔ اکبر بادشاہ مر گیا، اس کا بیٹا جو تھا سلیم حکومت پہ آیا۔ مہاباد خان جو تھا اس وقت کا سپہ سالار جرنیل تھا، اور مہاباد خان نے دعوت دی کہ دہلی کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے۔ تو اس وقت آپ نے انکار کیا کہ ہمیں کوئی تخت و تاج کی لالچ نہیں ہے۔ وہ خط جب مہاباد خان نے شہزادہ سلیم کو دکھایا تو شہزادہ سلیم نے اس کی قدردانی کی، اور وہ چیزیں جیسے ان کے احکامات تھے، جو کچھ
ان کے احکامات تھے، آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو آپ کی حکومت آگے بھی چلے گی، اور پھر انہوں نے اسلامی اقدارات پہ عمل کیا اور اس کو قید خانے سے آزاد کیا اور باعزت آپ کو اپنے ساتھ رکھا۔ اور آپ اس سے سمجھیں کہ ایک بہت بڑی حکومت کے ساتھ معاملات یا مقابلہ کرنا کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا۔ ایسی حالت میں، ایسی کیفیات میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض کیا تھا۔ تو یہ دو سیارے وہ ہیں جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی غلط اثرات نہیں ہوتے اس کے، ان کے فائدے ہی ہیں، لیکن ایک قسم کی سختی پیدا ہوتی ہے لوگوں میں ریلیجن کی طرف جو ہے، وہ ان کو ایک خیال پیدا ہوتا ہے۔ جیسے آج کل جو بھی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو صرف مسلمانوں کو ریلیجن کی طرف خیالات بڑھیں گے، بلکہ ہر مذہب والے کو اپنے مذہب میں دلچسپی پیدا ہوگی اور اس کی طرف وہ سختی سے عمل پیرا ہوں گے بحالت مجبوری، کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نئے وائرس آ رہے ہیں، نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اور لوگ مر رہے ہیں، تو ان کو پھر مذہب کی طرف جانا پڑ رہا ہے۔ وہ لوگ جو خدا کا انکار کر رہے تھے، وہ لوگ جو سائنس کے صرف پیچھے پڑے ہوئے تھے، وہ لوگ جو مختلف باتوں میں الجھے ہوئے تھے، کوئی خدا کو مان رہا تھا، کوئی خدا کو نہیں مان رہا تھا، تو ان سب کو پھر اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان کے خیالات جو ہیں وہ مرکوز ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ آپ اب جو ہے وہ برج بادی میں ہے، برج دلو جو ہے، تو دلو برج جو ہے بادی ہونے کی وجہ سے ایک قسم کے جو ہے مذہبی اسپریڈنگ ہوگی، یعنی مذہب کی طرف لوگ راغب ہوں گے، مذہب کی طرف جو ہیں لوگوں کے خیالات بڑھیں گے۔ اسی طرح اور جب یہ ریٹروگریڈ ہوگا، اگر یہاں سے مشتری نکل کے آگے جائے گا، تو جو زحل اگر ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے، اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے وہ مختلف ملکوں کو مختلف قسم کے تاثیرات دیں گے۔ یا جیسے آج جو ہے میں نے کہا تھا سورج گرہن جو ہے وہ لگنے والی ہے 4 دسمبر کو، تو سورج گرہن برج قوس میں لگ رہا ہے، تو ایسی حالت میں فرانس جو ہے اس کو شدید جو ہے احتمال نقصانات کا ہے، اور اس کے علاوہ فلپائن کو نقصانات کے خطرے ہیں۔ وہ جو فلوریڈا ہے، یعنی جو ایف کے ساتھ جن ممالک کا نام ہوگا، جن اسٹیٹس کا نام ہوگا یا جن شہروں کا نام ہوگا، ان پہ اثرات ہوں گے، اور جو لوگ ایف کے ساتھ ہوں گے اور جو میں نے وہ صدقات بتائے ہیں اگر وہ نکالیں گے تو پھر ان کو جو ہے ساری مصیبتوں سے نجات مل جائے گی۔ تو انٹرنیشنل معاملات کے مطابق اگر کوئی بھی جو سیارہ الٹا چلتا ہے یا کچھ اور، تو ان کی ایک علیحدہ سے تاثیرات ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھ بھی سکیں۔ ایسٹرالوجی کے کچھ حقائق ہیں ان کو آپ سمجھ سکیں گے۔ پھر فیکٹس، ایسٹرالوجی فیکٹس ہے، ایک فیک ایسٹرالوجی کی طرف نہیں جائیں۔ ایسٹرالوجی جو ہے فیس جو ہے اوریجنل جو ہے اس کو آپ سمجھیں وہ کیا ہے۔ جیسے لوگوں کو صرف ڈرانے کی بات نہیں ہے کہ بھائی وہ کنجکشن ہو رہا ہے، ابھی ایسا ہوگا، اور لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس چیز سے تکلیف نہیں ہوگی۔ ہاں، دوسرے سیارے جو الٹے چل رہے ہیں یا جو ہے آگے پیچھے ہیں، تو ان کے مختلف جو ہیں اثرات وہ مرتب ہو سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے سامنے میں نے ایک ایسی چیز بتا دی جس سے آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس وقت پہ کون سے بڑی ہستیاں آتی ہیں۔ میں نے زمانہ ماضی میں
یعنی قریب میں یعنی بتایا ہے کہ یہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس وقت جو ہے اس دنیا میں آمد ہوئی تھی۔ اس سے پہلے دوسرے جو بڑی ہستیاں تھیں وہ آتی رہتی تھیں پرانے دور سے، کبھی کوئی پیغمبر آتے تھے، کبھی کوئی، تو وہ ان کو پتہ ہے، دوسرے مذاہب والوں کو بھی پتہ ہے کہ جب بھی جوپیٹر اور زحل یعنی جوپیٹر اور سیٹرن 0 ڈگری پہ آتے ہیں تو اس سے کوئی نہ کوئی بڑی ہستی کا ظہور ہوتا ہے۔ تو ہر حال میں یہ نہیں ہے کہ وہ غلط نہیں ہوتا، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ علامات ہیں، یہ انسان کو سمجھنے کے لیے علامات ہوتی ہیں کہ اس وقت کیا دنیا میں آنے والا ہے، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں میں جو ہے ایک قسم کی ایک انڈیکیٹ کرتا ہے تاکہ انسان اس کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق وہ چلیں۔ تو اگر کوئی زحل کی 60 چلتی ہوتی ہے تو احتیاط کرتا ہے، تو یہ بھی ایک قدرتی ایک تاثیرات ہوتی ہیں جس سے لوگوں میں اس قسم کے خیالات اور اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔